If you educate a man, you'll be educating an individual. But if you educate a woman, you'll be educating a nation. ज़िया मेडिकल सेंटर स्टार्ट हुआ और मुझे उन्होंने हायर किया. आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर हायर्ड. हर एक बंदा अपनी फील्ड में है, तो आपको कब ये लगा कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए है? मैंने जिद में आके डॉक्टरी की है. उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बनना, बस बीए करो और ख़त्म. जब मैं देखती थी कि 10 रुपए भी लोगों के पास नहीं है एक दवाई लेने के, बीइंग अ फीमेल बहुत सपोर्ट रहा. फिर लोगों का यही होता था शादी हो जाएगी तो क्या होगा. मैंने कहा मैं कभी फ्यूचर का नहीं सोचती. आपको लगता है कि आपकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो एजुकेशन थी उसने आपको हेल्प किया? मेडिसिन का फील्ड है, डेंटल है, लेकिन आप मेरे पास आके 10,000 दिरहम क्यों खर्च करेंगे. मुझे हॉस्पिटल में यही कहा जाता है कि तुम्हारी नर्स को 8 साल हो गए जो डे 1 से तुम्हारे साथ है. बहुत से लोगों को यही होता है कि एक दफ़ा ब्रश करना चाहिए, 2 दफ़ा करना चाहिए दिन में. जब 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा रूट कनाल लेके आता है तो मुझे बहुत दुख होता है. एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग को कितने टाइम के बाद चेकअप करवा लेना चाहिए? एवरी 6 मंथ्स. तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है. ब्रेसेस को बहुत प्रिवेंट करती हूँ. ब्रश जो है वो आपकी सफाई के लिए है, उसकी पॉलिश के लिए. आई ऑलवेज टेल देम ब्रश योर टीथ, डोंट स्क्रब योर टीथ. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा स्लीपिंग हैबिट्स के कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं? हमारे जो लोग आते हैं वो कहते हैं कभी कभी खून निकलता है. तो मैंने कहा रोज निकलेगा फिर आपको टेंशन होगी. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कलीम और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं मेमन सीरीज़ पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड में. आज की एपिसोड कुछ डिफरेंट एपिसोड है और उस डिफरेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक अफ्रीकन प्रोवर्ब और एक अफ्रीकन सेइंग आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू विल बी एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू विल बी एजुकेटिंग अ नेशन. तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक सेइंग है कि ख़वातीन का एक नेशन की या किसी भी एक नस्ल की ग्रोथ के अंदर जितना अमल दखल है शायद ही किसी और या मर्दों का शायद उतना हो सके. तो आज की एपिसोड हमारे लिए स्पेशल इस तरह से है कि आज हमारी पहली फ़ीमेल मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा तौफीक सूरती. डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थोड़ा बहुत मैं इनका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि डॉक्टर साहबा जो हैं वो डेंटिस्ट हैं और पिछले 8 साल से दुबई के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं. इनके प्रोफेशन के बारे में, इनका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज क्या कर रही हैं, कहाँ पहुँची हैं, इनकी कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनका उन्होंने सामना किया और उन मुश्किलात का सामना करते हुए, उनके साथ डील करते हुए आज माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँची हैं. इससे पहले भी हमारी जितनी एपिसोड्स गुजरी हैं, हमारी कोशिश ये रही कि हम उन लोगों को आपके सामने लेके आएँ जो कि अपनी स्टोरी से आपको इंस्पायर कर सकें. तो वंस अगेन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर. तो जैसे मैंने कहा कि जो पहले तो मेरे ख्याल से आपकी जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो जर्नी स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर ऑब्वियसली हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ भी आएंगे. तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो प्रोफेशन जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1999 में मैंने ग्रेजुएट किया कराची पाकिस्तान से बकई डेंटल कॉलेज से. उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में एक ही डेंटल कॉलेज था. वहाँ से ग्रेजुएट करके फिर हाउस जॉब और जो हमारी रेसिडेंसी वगैरह सब होती है, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग पाकिस्तान. मेमन कम्युनिटी हॉस्पिटल हमारा है, जमाल नूर हॉस्पिटल, वो काफ़ी फेमस है मेमन में. वहाँ पर काम किया 10 साल और 6 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की. फिर आई मैरिड एंड आई मूव टू दुबई. दुबई आते वक्त मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी. यहाँ पर पाकिस्तानी हार्डली कोई डेंटल फील्ड में है. तो कर आके एग्ज़ाम्स वगैरह देकर सब करके फाइनली लाइसेंस मिला. फिर मेरी कोशिश ये थी कि मुझे किसी पाकिस्तानी मैनेजमेंट के अंडर काम करना है, उसके साथ ही काम करना है. तो मुझे लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई पाकिस्तानी हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं और ज़्यादातर दूसरी नेशनलिटीज़ के बेस्ड हैं. और ये ज़िया मेडिकल सेंटर में मैं हूँ अभी, जो मेरा पे है हमारा सेंटर. इट्स ऑल अंडर वन रूफ, वन स्टॉप शॉप है फॉर मेडिकल नीड्स. लाइक हमारा पूरा फर्स्ट फ्लोर पे लैब्स हैं, CT स्कैन है हमारा, ये सारा रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, और सेकंड फ्लोर पे सारी कंसल्टेंट क्लिनिक्स हैं. ठीक है. तो एक दफ़ा पेशेंट आता है वहीं उसका सारा काम हो जाता है, उसको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ज़िया मेडिकल सेंटर स्टार्ट हुआ और मुझे उन्होंने हायर किया. आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर हायर्ड बाय द सेंटर. सो पायनियर्स में से कह सकते हैं. तो इट्स लाइक माई बेबी. मैं अभी भी जब भी उसको रेफ़र करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा सेंटर मेरा है नहीं, बट एज आप फील उसका ऐसे करते जैसा आपका अपना है. मैं बहुत से अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हर एक बंदा अपनी फील्ड में है, तो आपको कब ये लगा कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए है, मुझे डेंटिस्ट ही बनना है? अच्छा, मेरी बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है. मेरी अम्मी को नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं. अच्छा. और हमारी क्लास में जितने भी बच्चे थे सबके पेरेंट्स को था कि वो डॉक्टर बने. और मैंने जिद में आके डॉक्टरी की है. उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बनना, बस बीए करो और ख़त्म. और मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हम क्लास 1 से हम साथ हैं,
وہ کلاس 1 میں اس کا جو ایسے تھا وہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈینٹسٹ. اچھا. تو میں نے ایسے ہی شوق میں ایگزام دیا انٹرنس, میں کہا ہونے والا ہے نہیں, لیکن ہو گیا, اور آئی اینڈیڈ اپ بینگ اے ڈینٹسٹ اینڈ آئی اینڈیڈ اپ بینگ ورکنگ دا موسٹ. سب سے زیادہ میں نے ہی کام کیا ہے, مجھے کوئی آئی واز ناٹ کریئر اورینٹیڈ اور اینی تھنگ, اور سب سے زیادہ کام میں نے کیا ہے. اور دبئی میں بھی تو وہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر میں نے بیچ میں تھوڑا ڈائیورژن لیا. آفٹر 10 years of working in the industry I did my MBA in human resource, اور ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں میں نے اپنا میجرز کیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی کیا ریزن بنی ڈائیورژن کی؟ ڈائیورژن کی ریزن یہ تھی کہ میں تھک گئی تھی روز صبح یہ لوگوں کے دانت صاف کر کے, اور ہر وقت پین میں ہی رہتے تھے, اور میں اپنی دوسری دوستوں کو دیکھتی تھی. میں نے کہا تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی گاڑیاں مل گئی ہیں, اور دوسرے فیلڈس میں یہ کہ آپ کو شروع میں بہت بوسٹ مل جاتا ہے, ہم لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں بہت. اوبیسلی ایک پریکٹس کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ آپ اس لیول پھر ایک میچورٹی لیول پہ پہنچ کے یہ سمجھ آیا کہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ سینئر کو زیادہ, مطلب جتنے آپ سینئر ہوتے ہیں اتنا آپ کا جو ہے وہ فائنینشیل گینز اور لوگوں میں عزت, اور وہ جو ڈاکٹر کی ایک عزت ہے, اگر ایک 10 لوگ کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ڈاکٹر انٹر ہوتا ہے اس کی الگ رسپیکٹ ہوتی ہے, ایون ایئرپلین پہ جائیں کہیں بھی جائیں. تو وہ کر کے میں نے کہا بس چھوڑو, اب ڈینٹسٹری نہیں کرنی, بہت کر لیا, اور MBA کر کے نا فارماسیوٹیکل جوائن کر لوں. پھر ماسٹرز کیا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں. پھر جب لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا اب تم نے 10-12 سال ایک فیلڈ میں لگا لیے ہیں, اب تم فیلڈ سوئچ کرو گی تو وہاں زیرو سے شروع کرنا ہے, کوئی فوراً سے کوئی اچھی جو وہ نہیں مل جائے گی ٹاپ پوزیشن. اور پھر مجھے لگا میں ایم پیپلز پرسن, جو میں ڈیسک جاب نہیں کر سکتی, یہاں میں لوگوں سے ملتی ہوں. پھر ویلفیئر ہاسپٹل میں جو میں نے کام کیا, لوگوں کی پرابلمس دیکھی, میری پرسنالٹی میں بہت چینج آیا جب میں دیکھتی تھی کہ 10 روپے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہیں ایک دوائی لینے کے, اور ہم جو ہے وہ ایسے پیسے اڑا دیتے ہیں. پھر میں وہاں کی کمیٹی کی ہیڈ بنی, وہاں پر میں نے بہت, اب تک میرا اکاؤنٹ چلتا ہے اگر پاکستان میں کسی کو میڈیکل یا ڈینٹل میں, تو میرے سارے فرینڈز زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, اور ہم اب تک یہاں سے میں اس کو مینیج کرتی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ فراڈ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے, لیکن وہ ایک پراپر اس کو پہنچانا ہو. کسی کو بھی اگر ضرورت ہے تو آپ اس کا پراپر اسکروٹنی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ واقعی وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو اس کا انڈیو فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, تو جن کو فائدہ ایکچولی ہونا چاہیے ان کو نہیں پہنچ. انجیکشنز مہنگے میں دے دیتی تھی شروع میں, تو وہ باہر جا کے بیچ دیتے تھے. پھر میں نے رول لگایا, میں نے کہا ایک انجیکشن لگا کے اس کی خالی ایمپیول لاؤ تو اگلا ایمپیول ملے گا. ان کو تکلیف ہوتی تھی بٹ اور آپشن نہیں تھا, لوگوں نے یہ شروع کر دیا تھا. UAE ریلیف فنڈس کا بھی میں اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ, یہاں پر بھی ہوں میں ممبر, تو اس میں بھی ہمارے پاس بہت کیسز ایسے آتے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم تو بہت اچھی جگہ پر ہیں. مطلب کبھی آپ کا دن برا گزرا ہوتا ہے, آپ کچھ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, تو میں جب ان کے قصے سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ نے ہمیں بہت بہت اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. بینگ اے فیمیل بہت سپورٹ رہا. پھر لوگوں کا یہی ہوتا تھا شادی ہو جائے گی تو کیا ہوگا, میں نے کہا میں کبھی فیوچر کا نہیں سوچتی, جو ہوتا ہوگا. تو ماشاء اللہ ان لاز بہت سپورٹنگ رہے. تو پھر سب نے کہا بچے کے بعد کیا کرو گی تم, میں نے کہا بچے کے بعد بھی دیکھ نہیں ہوگا تو چھوڑ دوں گی, لیکن میرے ان لاز ساتھ ہیں تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. تو اس سے پھر مجھے ٹھیک. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی جو ایجوکیشن تھی اس نے آپ کو ہیلپ کیا؟ بہت MBA نے بھی بہت ہیلپ کیا, کیونکہ آپ نے MBA HR میں بھی HR میں کیا ہے. تو یہ کب کیا تھا؟ یہ میں نے کیا تھا 2011. یہ آفٹر ڈینٹسٹری, پھر اس کے بعد ڈینٹسٹری کر لی 99 میں ڈینٹسٹری, 2011 میں MBA ہیومن ریسورس, 2013 میں انٹرنیشنل مارکیٹنگ. تو آپ نے موو ٹو دبئی ان 2014. ایک پروفیشنل گروتھ کا جو سلسلہ تھا یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی آپ نے ساتھ جانا, اور مجھے بننا تھا ہمیشہ سے لائر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بینگ اے ڈینٹسٹ ان دونوں ڈگری سے پہلے کی اور ان دونوں ڈگریز کے بعد کی کوئی فرق ہے آپ کی؟ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. آئی نو ہاؤ ٹو مینیج مائی ورک. اور جو میڈیسن کا فیلڈ ہے, ڈینٹل ہے, لیکن آپ میرے پاس آ کے 10,000 درہم کیوں خرچ کریں گے؟ آپ کو میں کنونس کروں گی صحیح طرح سے تو ہی آپ خرچ کریں گے. تو بیسکلی یو شوڈ نو یور مارکیٹ اینڈ لوگوں کو کس طرح آپ نے صحیح طرح سے, آنیسٹی بڑا میٹر کرتی ہے. تو بہت زیادہ مارکیٹنگ نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے تو جو اب میں کسی پروفیشن میں ہوں, اب میں ٹیکنیکل بڑا اچھا ہوں اس فیلڈ کے اندر, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سافٹ اسکلز جو میرا کوشچن تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ یا HR نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے لے کے چل سکیں کہ جیسے آپ نے کہا بندے کو کنونس کر سکتی ہیں آپ. کمیونیکیشن اسکلز آپ کے بہت امپروو ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کس پیشنٹ سے کیا بات کرنی ہے. وہ ود اوور ٹائم بھی آتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ پیشنٹ
سر کا درد ہی بننے والا ہے تو میں ان کو اوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ اب اس اسٹیج پہ آ کے 24 سال ڈینٹسٹری میں گزارنے کے بعد آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل وتھ اسٹریس, تو وہ جب پتہ ہوتا ہے جسٹ ریفر دیم. تو لیکن اس چیز نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا اپنی جو آپ کا اسٹاف ہے اس کی مینجمنٹ میں بھی؟ بالکل بالکل. مجھے ہاسپٹل میں یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری نرس کو 8 سال ہو گئے ہیں جو ڈے 1 سے تمہارے ساتھ ہے. دبئی میں ٹرن اوور بہت ہے ہیومن ریسورس کا, آئی ڈونٹ نو آپ نے اپنی فیلڈ میں ہوتا رہتا ہے نہیں کیا ہوگا, لیکن میرا یہ ایک ہے ہمیشہ سے کہ میں ایک جیسے کراچی میں بھی 10 سال جس ہاسپٹل میں نے کام کیا وہاں 2 سال سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا. اچھا. اور یہاں بھی مجھے سب کہتے ہیں کہ اب تمہارا 24 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں نے سی وی تک نہیں بنائی ہے اپنی دبئی میں کہ آپ دوسری جگہ اپلائی کریں, بٹ آئی ایم ویری آنیسٹ, ویری سنسیئر اینڈ کانٹینٹ ہے اپنی, بس جتنا آنا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جتنا آنا ہے نا وہ آنا ہے. اب ڈاکٹرز بھی 4 کلینکس کر رہے ہیں, میں ہفتے میں 4 دن کام کرتی ہوں, مگر جتنا لکھا ہے وہ 4 دن میں آ جائے گا. تو وہ ادھر ادھر بھاگنا اور دوسری جگہوں پہ اپلائی کرنا اور کہ 5-6 ہزار اوپر مل جائیں. تو کووڈ میں لوگوں نے بہت سفر کیا, جن میڈیکل لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو وین دے موو ٹو سم ویئر نیو دے ور دا فرسٹ ون ٹو بی ایکسڈ. اور ہم لوگ کیونکہ ہم ساتھ ہی چل رہے تھے تو وہ آپ کو پھر ملتا ہے اس کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی جو ڈیڈیکیشن یا جو کمٹمنٹ آپ کی رہی ہے ایک ہی چیز کے ساتھ, تو اسی نے آپ کو ہیلپ کیا بہت سی ڈفرینٹ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا؟ جی بالکل بالکل, کیونکہ آئی تھنک آج جو میری پوزیشن میرے میڈیکل سینٹر میں ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے جو دوسرے. اسی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے اس وجہ سے مجھ سے اوپینینز لیے جاتے ہیں, میری بات سنی جاتی ہے. ایچ آر میں مجھے بڑا ہیلپ ہوتا ہے جب ان لوگوں کو کسی کو ہائر کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ اچھا ایچ آر کی یہ چیزیں ہیں اس طرح سے ہائرنگ کرنی ہے. اور میں ان کو ہر وقت یہی کہتی ہوں کہ میں جس کو بھی لینا ہے پہلے مجھ سے ملوا دو. ٹھیک ہے. اب تھوڑا ڈینٹسٹری کی طرف ہی آتے ہیں, تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ برش کرنا چاہیے, 2 دفعہ کرنا چاہیے دن میں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ناشتے کے بعد برش کر لو اور پھر پورا دن جو ہے وہ جو آپ نے کھایا ہے وہ چلتا رہے گا. جب لوگوں کو بولتے ہیں تو وہ عادت نہیں ہوتی. میں نے کہا اگر آپ رات میں برش کر کے سوئیں پراپر, صبح آپ صرف رنس کریں اور رنس کرنے کے بعد آپ ناشتہ کریں پراپر اور اس کے بعد آپ برشنگ کر لیں, تو یو آر سیف ٹل آفٹرنون میں. لنچ آفس میں تو لائٹ ہوتا ہے, پھر ڈنر کے بعد آپ اچھا برش کر لیں اور رنس ضرور کریں ہر کھانے کے بعد. بچوں کے لیے مجھے بہت وہ رہتا ہے کیونکہ میں پیرنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اب ہماری ایک ایج ہو گئی ہے, بٹ جب 6 سال کا بچہ یا 8 سال کا بچہ روٹ کنال لے کے آتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پیرنٹس سے زیادہ میں وہ سفر کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ بچے کا مطلب 8 ایئرس کی ایج میں روٹ کنال ہو رہا ہے, تو اس میں زیادہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں اور اس کی ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ اس کی ریزنس جو دبئی میں نے دیکھا ہے, پیرنٹس بہت زیادہ ہر چیز دے دینا, اور جب میں ان کو کہتی ہوں تو کہتے ہیں مانتے نہیں. کینڈیز, سویٹس پورا وقت کھاتے ہیں. ابھی میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو پھر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے نا اس کو اوریو کھلا رہے ہوتے ہیں. ابھی آدھا گھنٹہ میں نے ڈاٹا ہوتا ہے, تو اس کے بعد تو میں ویسے مجھ سے سب ڈرتے ہیں, کہتے ہیں بہت خطرناک ہے ڈینٹسٹ. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ کے بچے کے لیے نا فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ابھی میرے پاس بچے آئے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دبئی میں بچوں کی ڈائٹ بہت سافٹ ہے, تو ملک ٹیتھ نہیں گرتے, 10 دانت نکالنے پڑتے ہیں, گرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا, تو وہ سارا پیزا, برگر, فرینچ فرائز. تو میں ان کو کہتی ہوں فل ایپل, فل کیرٹس, یہ بچے نے کھانے. اچھا, یہ چیز میرے لیے بھی نہیں ہے, مجھے لگتا تھا شاید وہ گر جاتے ہیں. تو اب جو ہیں وہ دودھ کے دانت گرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو کچھ زحمت ہی نہیں کی نا اس کو کچھ ہارڈ چیز کھانے کی. ہم لوگ اپنے زمانے میں ناشپتیاں, گنڈیریاں, سیب, گاجر اور کینڈی ملتی تھی ہفتے مہینے میں ایک دفعہ. یہ تھوڑی ہے کہ روز بیگ فل ہو کے وہ. تو اب ماں باپ چیئر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دانت نکلوا لو تمہیں پلے اسٹیشن دے دیں گے, یہ کر دو تو تمہیں یہ دے دیں گے. تو یہ جو ایک ہے نا, اور پھر میں ماں باپ کو یہی کہتی ہوں مانتا کیسے نہیں, 8 سال کا بچہ ہے, پیسے تو آپ ہی دے رہے ہیں نا, آپ کی کیا ہیبٹ ہے. پھر ہنستے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وہ پتا ہوتا ہے وہ باپ رات میں منچنگ کرتا ہے, یا اماں جو ہے وہ اس کو بیکنگ کا بہت شوق ہے, تو بچے سارا دن کپ کیک کھا رہے ہیں. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی, جیسے میری بیٹی بھی ہے وہ بھی میٹھا کھاتی ہے, سب کو دادا دادی کے ساتھ ہے تو میں نہیں اتنا کر سکتی. لیکن پھر آپ اس کا ڈیفینس میکینزم اسٹرانگ رکھیں. اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے روز ایک ایپل اور ایک کیرٹ کھانا ہے, تو وہ نیچرل کلیننگ کرے گا دانت کی. دانت آپ کے ٹائم پہ گریں گے. ایپل اور کیرٹ جو ہے آپ کے نیچرل کلینزنگ بھی دانت کی کرتے ہیں. بڑوں کے لیے بھی ہے یہ. میں بچوں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں, اور میری زیادہ ڈینٹسٹری ٹوورڈز پریونشن. کیونکہ میرے پاس جب بچہ آتا ہے, میرے پاس 99% پیشنٹ آ کے یہ کہتے ہیں وی ہیٹ ڈاکٹرز, وی ہیٹ ڈینٹسٹ.
کیونکہ ان کی ایسوسیشن ہے پین کے ساتھ. آپ اپنے بچے کو جب ہی لے کے جائیں گے جب پورا منہ میں پس بھرا ہوا ہوگا, بچہ تڑپ رہا ہوگا, تو آپ کہیں گے اب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. گورا جب میرے پاس آتا ہے نا تو وہ 6 مہینے کی اپوائنٹمنٹ لے کے جاتا ہے, جو بعد کے 6 مہینے کی. اچھا, ایک ڈاٹ نظر آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. یہ ڈاکٹرز کی اتنی اہمیت ہے ان کے پاس گورا ہیلتھ کی, ہیلتھ کی, ڈینٹل اسپیشلی بچوں کے, بہت زیادہ بہت زیادہ. اور ڈینٹل ہیلتھ کی بھی اپنی اسکیلنگ بھی پوری فیملی کی 6 منتھس آج کی ہے, 6 منتھس بعد کی اپوائنٹمنٹ لے کے جائے گا. دیسیوں کا انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جب پین ہوگا نا, جب آئیں گے, دانت میں پس پڑا ہوا, درد تو نہیں ہو رہا نا, اچھا ٹھیک ہے آپ درد کا ویٹ کریں پھر. اور ایسے ہی پھر بہت سارے لوگ رات میں فون کر رہے ہیں کل فلائٹ ہے, وہ وزڈم ٹوتھ جو آپ نے کہا تھا ہم نے نہیں نکلوایا, اب تو بڑا برا حال ہے. پریونشن کی طرف ہم لوگ نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ریگولر انسان کو, ایک ریگولر ہیومن بینگ کو کتنے ٹائم کے بعد چیک اپ کروا لینا چاہیے؟ ایوری 6 months. ایوری 6 months. ایک دانت کو کیڑا لگنے میں اور روٹ کنال پہنچنے میں 1 سال لگتا ہے. اچھا, تو مطلب آپ نے 1 سال تک اس کو نگلیکٹ کیا ہے. تو اب پیرنٹس جن کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں, میرے پاس بہت اچھا رسپانس ہے, کیونکہ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بیٹے کو تو روٹ کنال ہو گیا, لیکن چھوٹے کو ہم 6 months پہ لا رہے ہیں, ماشاءاللہ سارے دانت ٹھیک ہیں. کہ ایک ڈاٹ بھی ہے تو وہ بچے کی ایسوسیشن ڈینٹسٹ کے ساتھ پین کی نہیں ہوگی. وہ خوشی خوشی آتے ہیں, مجھے ڈرائنگس بنا کے دیتے ہیں سب کچھ, کیونکہ نہ انجیکشن لگا نہ ڈرل یوز ہوئی, ایک چھوٹی سی کیوٹی تھی اس کو کلین کیا, فل کر دیا. اور اب تو میں ایک کوٹنگ لگا دیتی ہوں مولرز کے اوپر بچوں کے, کیونکہ ابھی اس ایج میں آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے وہ 2 دفعہ دن میں برش کرے گا اور میٹھا بھی نہیں کھائے گا. تو پریونشن بہت ضروری ہے. بریسز کو بہت پریونٹ کرتی ہوں, جیسے ملک ٹیتھ میں کہتی ہوں ٹائم پہ گر جائیں گے تو بریسز نہیں لگیں گے. آج کل آپ کو ہر دوسرا بچہ بریسز کے ساتھ. نیکسٹ میرا کوشچن یہی تھا کہ اگر ہاں یہ دودھ کے دانت جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں گرتے بریسز, تو بریسز, کیونکہ اللہ نے ایک نظام ہے, پرائمری ٹیتھ, بیبی ٹیتھ دیے ہی اس لیے کیونکہ وہ گائیڈ کرتا ہے پرماننٹ کو ساکٹ منہ کے اندر لانے کے لیے. تو بیبی ٹیتھ ہلنا شروع ہوتا ہے, نیچے سے وہ دانت آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ بچے انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں یا وہ دانت بچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا, میں نے اس کو نکال دیا. اب وہ پرماننٹ کو نہیں پتا کہ کہاں نکلنا ہے, اب وہ آگے نکلے گا پیچھے نکلے گا, یا وہ بیبی ٹوٹ جس کو 6 سال کی عمر میں گرنا تھا 8 سال تک گرا ہی نہیں ہے, تو وہ کب تک پرماننٹ اندر رہے گا, وہ کہیں سے آ جائے گا باہر. تو اب بریسز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. پلس ہارڈ چیزیں جب آپ کھاتے ہیں آپ کا جو گرو کرتا ہے. یہ بچوں کے منہ چھوٹے ہیں, دانت بڑے بڑے ہیں, تو کراؤڈنگ ہو جاتی ہے دانتوں کی. تو چوئنگ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ پورا ایپل اور کیرٹ اگر یہ بچہ کھائے گا اس کی جو گروتھ بھی ہوگی. ایکسیپشنز ہوتے ہیں ہر جگہ, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, یہ ہماری فیملی میں, میں کہ فیملی میں کچھ نہیں ہوتا. فیملی میں ڈائبٹیز بھی اگر ہے, بلڈ پریشر, آج کل تو وہ بھی پریونٹ کی جا سکتی ہے. تو پریکاشنز, ابا نے ڈینچر پہنا تو ضروری نہیں آپ بھی ڈینچر پہنیں گے, آپ اس کو پریونٹ کریں. لیکن ہم لوگ پریونشن کی طرف نہیں ہیں انفارچونیٹلی. گوروں میں یہ پریونشن کا بہت ہے. بہت زیادہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کی, ایک ہیلدی بچہ, اوبیسلی جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ طرح کے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ہیلدی بچہ تو اس کے کس ایج سے لے کے کس ایج تک دودھ کے دانت گر جانے چاہیے؟ ایک تو بیبیز کا بہت لوگوں کا ہوتا ہے, تو بچوں کے دانت 6 مہینے سے, جب بچہ ہوتا ہے 6 months سے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 6 months سے 2 years تک آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 6 years کی ایج میں پہلا مولر, پرماننٹ مولرز, یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ تو دانت گرا ہی نہیں ہے تو دودھ کا ہی ہے. نہیں, وہ گرتا نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں 6 to 7 years کا ہم گیپ وہ کر سکتے ہیں. دبئی میں ایک اور پرابلم ہے بچوں کا, وائٹ پہلے دانت آنے سے جو ہے 6 to 7 years کا گیپ نہیں, بٹوین ایج آف 6 to 7 6 to 7 میں آگے کے دانت, اوپر کے مولرز, یہ سب سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں. دبئی میں ایک اور پرابلم جو نوٹ کر رہی ہوں, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت ہے, ہم دھوپ سے بچتے ہیں, ایگزیکٹلی, تو وہ بھی دانت کی فارمیشن اور ایرپشن اور اس میں بہت میجر رول پلے کرتا ہے. یہ بھی جب میں لوگوں کو کہتی ہوں وہ سمجھتے ہیں وائٹامن ڈی صرف ہڈیوں کے لیے, یس اسکن, اس کے لیے, تو وہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ دانتوں کے لیے بھی ہے. دانت کے جب کچھ بچوں پہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, ابھی میں نے ریسنٹ کرایا, کسی کا 13 آ رہا ہے, کسی کا 12, اٹ شوڈ بی مور دین 30. more than 30. تو ابھی جو میں نے ریسنٹ ٹیسٹ کروائے 12-13 آ رہے ہیں, تو وہ پھر ظاہر سے آپ کی گروتھ ہر چیز میں پھر وہ افیکٹ. وائٹامن ڈی ہارمون از کالڈ دا سن شائن ہارمون, ہیپی ہارمون. ایگزیکٹلی. تو وہ جب لو ہوتا ہے تو بچہ بھی ڈپریس رہتا ہے, ایڈلٹس میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے, بال گرتے ہیں, تو وہ جب سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو کافی. پھر آپ نارملی کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ میں جب دیکھتی ہوں, ایک ابھی جیسے میرے پاس ایک پیرنٹس آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 1.5 سال کا ہونے کا آیا ہے, ایک بھی دانت نہیں آیا ہے. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو اس کا وائٹامن ڈی ٹیسٹ کرائیں. اب 1.5 سال کے بچوں کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو چیئر پہ بٹھا کے اور ٹریٹمنٹ تو نہیں کر سکتے. تو وہ, اور میں نے کہا پھر دیکھیں اس کے سائنس ہیں. تیدنگ کے تو کہہ رہی ہیں ہاں منہ میں ہاتھ واتھ ڈالتا ہے, تو وہ تیدنگ کے سائنس ہیں. میں کہا چلو کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, وی کین ویٹ. اور مدرس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ
پیدا ہو گیا اس کے بعد دانت بننا شروع ہوتے ہیں. دانت ماں کے اندر جب ماں نے اگر کوئی دوائیاں کھا لی نا, بہت ہمارے پاس کیسز آتے ہیں پریگننسی میں, فیمیل نے اگر کوئی دوائیاں کھا لی ایسی جو نہیں کھانی ہوتی, جو ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں کبھی کبھی بے دہانی میں یا کچھ, تو وہ بچوں کی ٹوتھ فارمیشن پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. براؤن لائن آ جاتی ہے پوری ایک دانت میں, جس کا پھر پورا کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی مدرس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیورنگ پریگننسی پلیز بی کیئرفل وائل ہیونگ اینی میڈیکیشن. ٹھیک ہے, بٹ گائنیکولوجسٹ ہیں وہ تو آلریڈی ان کو پتا ہوگا نا یار یہ سیلف میڈیکیشن بھی تو ہوتی ہے نا. سیلف میڈیکیشن, ہاں وہ پرابلمس کر, وہ پاکستان میں ہوتا تھا, دادی کو میں نے لکھ کے دی ڈوز, تو وہ پوتے کے دانت میں درد ہوا, انہوں نے وہی کھلا دیا اور ڈائریا ہو گیا. آپ کی ڈوز اور اس کی ڈوز میں فرق ہے. وہ سیلف میڈیکیشن کا بڑا کانسیپٹ ہے. پھٹکڑیوں کی کلیاں کر لی, منہ میں ڈیزیز ہے آپ کو, تو وہ آپ بعد میں کریں ایز پریونشن, بٹ آپ کے منہ میں ڈیزیز ہے اس کو آپ کیسے وہ کریں. صحیح. سم ٹائمز منہ سے بدبو آنا یہ بھی بہت زیادہ ہو رہتا ہے, اس کی ایگزیکٹلی ریزن کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر جو میں نے نوٹ کیا ہے پانی کم پینا, کیونکہ آپ روزے میں فیل کرتے ہیں نا منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو میں لوگوں کو کہتی ہوں پہلے آتے ہی میں ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتی. ایک میرے ٹیچر تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا جب پیشنٹ واک ان کرے تو صرف دانت نہیں دیکھو. میں آج بھی دیکھتی ہوں, ایک میرے پاس پیشنٹ آیا, جی ایک دانت ہے آپ نے فلنگ کر دی بھیج دیا. آپ یہ بولیں یہ فلنگ کیوٹی ہوئی کیوں, ہماری لیونگ ہیبٹس کیا ہیں, تو میں پورے میرا ہاف این آور کا پوری باتیں ہوتی ہیں صرف پیشنٹ سے. انڈرسٹینڈ کرو اس کے اور کتنے ایشوز ہیں, میڈیکل کوئی ایشوز کو جیسے ڈائبٹیز ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی گم ہیلتھ کو, لوگ سمجھتے ہیں ڈائبٹیز صرف شوگر ہے اور چیزوں میں, گمس پہ بہت بڑا افیکٹ ہے اس کا. زیادہ تر ڈائبٹکس پاکستان میں اینڈ اپ ان ڈینچرز, کیونکہ گم کوئی ہیلتھ کی وہ نہیں ہے. تو جب میرے پاس آتے ہیں روٹینلی میں ان کی کلیننگ کرتی ہوں گم ہیلتھ, کہ ہاں اگر اس کو 10 سال میں گرنا ہے تو ہم 15 سال تک لے جائیں اس چیز کو, اس کو بڑھائیں اس چیز کو. تو پریونشن از ویری امپورٹنٹ. اب جب میرے پاس بچے آتے ہیں اور یہ سیب گاجر کھا کے دانت گرا کے خود آتے ہیں نیچرلی, تو ان کے بریسز بچ جاتے ہیں نا. تو میں ماں باپ کو یہ کہتی ہوں یہ سمپل چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, اس چیز کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ کی دانتوں کی ہیلتھ اور آپ کی گمس کی بھی ہے, جو مسوڑے ہیں وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے کتنے امپورٹنٹ دونوں چیزوں کا ہیلدی ہونا ہے, اور دونوں چیزوں کی ہیلتھ کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں ایک ٹوتھ اسٹرکچر کو نا گمس اور بون ہولڈ کرتے ہیں. ابھی کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, ہی از 49 ایئرز اولڈ. میں نے کہا تمہاری بون ہیلتھ از 69 ایئر اولڈ. اس کی دانت ہل رہے ہیں 49 کی ایج میں, فٹ بندہ, ویری گڈ لکنگ, اسمارٹ. جب میں نے اس کا ایکس رے کرایا تو وہ دانت ہل رہے تھے, میں نے دیکھا تو بون, کہتا تو میں اتنے سالوں سے ڈینٹسٹ کے پاس جا رہا ہوں, میرے پاس 2016 میں آیا تھا اور اس کے بعد وہ اب آیا ہے, تو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے جو بھی, تو اس کے بعد وہ اب آیا. تو میں نے کہا تمہیں کسی نے نہیں یہ کہا؟ تو کہہ رہے نہیں, میں پاکستان جا کے اپنا علاج کراتا تھا. جب میں نے وائٹامن ڈی کو زبردستی اس کو کہا کل اس کا رزلٹ آئے گا, بٹ آئی ایم 100% شیور, کیونکہ وین یو بون لاس ہوتا ہے تو ساتھ گمز بھی لوز کرتے ہیں, اور جو گمز ریسیٹ ہوتے ہیں تو بون بھی نیچے جاتی ہے, پھر آپ کے دانت ہلنا شروع ہوتے ہیں. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو لوگوں کو میں یہ بھی کہتی ہوں ہارڈ برش نہ یوز کریں. ہارڈ اور میڈیم برش یوز کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب دانت کو اچھا صاف ہو جائیں, چمک جائیں گے. آپ انیمل کی لیئر ختم کر رہے ہیں, دوسرے آپ کے گمز ریسیٹ کر رہے ہیں. بچپن میں پاکستان میں ایک ایڈ آتی تھی, وہ ٹماٹر کے اوپر برش کرتے تھے اور ٹماٹر چھل جاتا تھا. تو دانت یہ جو آپ کی گمز ہیں دے آر ویری سینسٹیو. تو ابھی میں بہت لوگوں کو پریونشن کی طرف لے کے جاتی ہوں, کیونکہ دین دے اینڈ اپ ود کیوٹیز پورے اس میں, کیونکہ گمز اوپر چلے جاتے ہیں. برش جو ہے وہ آپ کی صفائی کے لیے ہے, اس کی پالش کے I always tell them brush your teeth, don't scrub your teeth gently. پھر اس میں پھر میں اور ڈیٹیل میں, کیونکہ میری سب اسپیشلٹی جو ہے اوروفیشل پین ہے, اس میں نے اپنا فیلوشپ کا کیا ہے, تو وہ بھی میں آپ کو بتانا بھول گئی, میں نے اس میں بھی ابھی پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی ہے. تو وہ بہت کم لوگ ہیں تو یو اے ای میں, اور وہ اوروفیشل پین یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں گے, آپ کہیں گے دانت میں درد ہے, ٹھیک ہے, دانت آپ کا بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں دانت میں ہی درد ہے, نکال دو میرا دانت. تو وہ ریزن کچھ اور. یہ وہ پیشنٹس ہیں جو اسٹریس میں ہوتے ہیں, گرائنڈ کرتے ہیں رات کو دانت, کلنچ کرتے ہیں, گرائنڈنگ کرتے ہیں, تو ان کو ہیڈ ایکس رہتے ہیں. میرے پاس ایسے پیشنٹس میں نے کیور کیے ہیں جو 5 سال سے سلیپنگ پلز لے رہے تھے, نیند نہیں آتی تھی رات کو. اس کی صرف اسی ریزن جو ہے اسٹریس ہے, اسٹریس, گرائنڈنگ, اور یہ ہوتا ہے سب کانشیسلی. آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی جو ٹائٹ ہے, آپ کو سر درد, ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا تمہیں مائگرین ہے, مائگرین کی دوائیاں کھلاؤ, MRI کراؤ, CT اسکین, سب کلیئر آ رہا ہے. تو میں اپنی ہاسپٹل میں بھی لوگوں کو کہتی ہوں آپ پلیز ریفر کریں مجھے, کیونکہ لائف چینجنگ ہے. میں نے ان کو فزیو تھراپی کرائی فیشیل مسلس کی, گارڈ دیا پہننے کو,
दवाइयाँ छूट गई, लाइफ इंप्रूव, क्योंकि आपकी जब नींद पूरी प्रिवेंशन होगी से, ना, जस्ट प्रिवेंशन से नींद पूरी हुई ना आपकी, तो आपका मूड अगले दिन बहुत अच्छा होगा। जब आप पूरी रात सोएंगे नहीं तो अगले दिन आपका मूड कैसे अच्छा होगा? स्ट्रेसफुल रहेंगे। फिर उसके अंदर डेफिशिएंसीज हमें पता होता है, जो हमें पढ़ाया उन्होंने, तो B12 चेक करवाती हूँ, आयरन चेक कराती हूँ, इन लोगों के लो ही होते हैं ये, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट। अब पाकिस्तानियों को अगर मैं जनरली कहूँ ना कि विटामिन D टेस्ट नहीं, ठीक ही होगा, फील कुछ आधा घंटा दूर में खड़े हो जाएंगे। हाँ ठीक है। आपको कैसा, आपने कब चेक कराया था? नहीं, चेक तो कभी नहीं कराया, मगर मुझे नहीं लगता ठीक ही होगा। अब इसका क्या, पढ़े लिखों को तो मैं एग्जैक्टली जो डॉक्टर आपको कह रहा है एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा आप फिर मैं यही कहती हूँ, पैसे दे के आप मेरे पास क्यों आए? आपको सब पता ही था। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं ना, इनको सब पता होता है। डॉक्टर से ज्यादा वो तो मैं कहती हूँ फिर आपको क्या जरूरत थी? मैंने खामखा में डिग्री ली, आप अपना इलाज खुद कर लें जब आपको। और ये भी मैं कहती हूँ, अगर आप मुझे कोई पेशेंट रेफर करेंगे ना, तो मैं पहली विजिट में कभी ट्रीटमेंट नहीं करती। आई टॉक टू देम, आई टेल देम कि ये नहीं कि जी इन्होंने रेफर किया है तो अब मजबूरन आ गए हैं तो अब ट्रीटमेंट करानी, घर जाओ, आपको लगता है मैं सही डॉक्टर हूँ, देन कम बैक, क्योंकि वो आप अपने भरोसे से आओगे। सही। तो उस तरह से फिर आपकी फैमिलीज, पेशेंट्स, अब भी पाकिस्तान में लोग मुझे अभी तक मैसेज करते हैं कि हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप बताएं हम क्या करें, किस तरह से मैनेज करें। तो वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना, वो बहुत काउंट करता है। पेशेंट आते हैं मेरे से, अभी एक कनाडा से मेरे एक पेशेंट ने मुझे रेफ़र किया, तो उन्होंने कहा कि आप जो आप बोलेंगी मैं वो करूँगा। मुझे अमेरिका में डॉक्टर ने कहा सारे दांत निकाल दो, इम्प्लांट्स कर दो। अब अंकल आए 61 ईयर ओल्ड, मैंने देखा, मैंने कहा दांत तो ठीक है, मतलब हाँ फ्यूचर में उनको ये ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने कहा नाउ इट्स योर कॉल, अभी नहीं है उसकी जरूरत। इट्स योर कॉल। हमारे प्रोफेशन में हम बहुत पैसा बना सकते हैं। आप जब दर्द में आएंगे ना, तो मैं आपको कुछ भी कहेंगे, मैं कहूँगी 5,000 दिरहम रखें दर्द, क्योंकि दांत का दर्द बहुत बुरा होता है। तो वो जो है वो मैंने उनको कहा यू कैन वेट एंड इफ़ यू वांट वी कैन डू दिस बिफोर टाइम। मतलब आप एक या तो रिएक्टिव होते हैं या प्रोएक्टिव होते हैं। मैंने कहा अगर आपको प्रोएक्टिव होना है कि मैं पहले से ही सब कर लूँ, ट्रीटमेंट कर लूँ, ठीक है, बट आई थिंक आपका एक भी दांत हिल नहीं रहा है, सो यू आपकी बोन हेल्थ ठीक है। उनका भी टेस्ट कराया, विटामिन D वाज वेरी लो, जो उनको उधर किसी ने सजेस्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको किसी ने 12,000 15,000 का कोटेशन दिया हुआ था। बच्चे के लिए ना, आप नहीं, आपका बच्चा अगर दर्द में होगा आप कहेंगे कुछ भी लगाने को तैयार है। हाँ, जब मेरे पास आते हैं कहती हूँ तो इरप्शन पेन है, मोलर्स आ रहे हैं, ब्रूफिन दो, ठीक हो जाएगा बच्चा, और वो एक हफ्ते बाद ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरे जगह पे उन्होंने कहा था सर्जरी करेंगे, इसको यूं कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इट पेज ऑफ इन लॉन्ग रन। गोरे पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमारी वाइटनिंग कर दो, तो मैं कहती हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं तुम इतनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हो, कहीं और आके बैठोगे तो वो 2,000 दिरहम क्यों छोड़ेगा, कहेगा कर दो। लेकिन वो पेशेंट ना फिर मेरे लिए 10 पेशेंट और लेके आता है। ये ऑब्वियसली ऐसी है, अगर आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं और आप वो चीज़, आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ऑब्वियसली वो चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्लीपिंग हैबिट्स के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कोई इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं दांतों के ऊपर? हमने 3 बातें की, सॉरी, कि बोन्स, आपके गम्स, और फिर आपके दांत। विटामिन C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गम्स। बहुत लोगों के गम्स ब्लीड करते हैं ब्रश करने पे, तो उस पर भी हमारे जो लोग आते हैं वो कहते हैं कभी कभी खून निकलता है। तो मैंने कहा रोज़ निकलेगा फिर आपको टेंशन होगी। तो वो मैंने कहा ये कभी कभी नहीं निकलना चाहिए, दैट मीन्स कि कोई डेफिशिएंसी है। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह बैड ब्रेथ पे जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हमने अभी 1 हफ्ते पहले क्लीनिंग कराई थी कहीं से, और अभी हमारी बैड ब्रेथ है, शायद क्लीनिंग ठीक नहीं हुई है। जब मैं देखती हूँ ना, डिहाइड्रेटेड होते हैं, लिप्स से आपको पता चल जाता है बिल्कुल ड्राई हो रहे होते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ आप पहले 2 हफ्ता पानी पिए, पानी पीने के बाद भी स्मेल आ रही है तो आप आएँ। फिर वो नहीं आते, बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उनका। पेट की वजह से, कुछ लोगों को पेट के इशू होते हैं उसकी वजह से, बट ज़्यादातर बैड ब्रेथ इज़ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी नहीं सही पिया। और विटामिन C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग मैंने आपको बताया बहुत जेंटली करें, ज़ोर ज़ोर से दांत ब्रश ना करें। और ये एप्पल और कैरेट आप अगर खाएंगे तो आपकी दांत की नेचुरल क्लीनिंग भी होगी, ये बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे सवाल आता है कि हम किस कंपनी का ब्रश लें, हम कौन सा माउथ वॉश यूज़ करें, तो इतना मार्केटिंग हो गया कि आप जब जाएंगे तो आपको 50 डिफरेंट मार्केट्स से नजर आएंगे। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपके अंदर होगी, तो आप वो माउथ वॉश उठा लेंगे, वो टूथपेस्ट उठा लेंगे। मेरा ये कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ सॉल्ट वाटर रिंसेस करें, वो बेस्ट है। मतलब ब्रश नहीं, ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश, सॉल्ट वाटर रिंसेस, ठीक है। बहुत। मेरी खाला 91 की है माशाल्लाह, उन्होंने टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया, सारे दांत परफेक्ट हैं, वो रोज़ नमक से दांत साफ करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगर ब्रश आप कर रहे हैं तो उसमें टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, टूथपेस्ट आप करें, ठीक है। अपना करने के बाद
دن میں 1 سے 2 دفعہ ماؤتھ واش یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. اٹس فل آف کیمیکلس. اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے تو میں بھی دیتی ہوں, کوئی پرابلم ہے کچھ ہے, نارمل ڈیلی اورل ہیلتھ کیئر کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ سالٹ واٹر رنزز یوز کریں, وہ بیسٹ ہے. ایک تو نیچرل ہے, سستا ہے, فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا. اینڈ سالٹ جو ہے اینٹی سیپٹک ہے, آپ کے سارے جراثیم ختم کرے گا, آپ کے گم اسٹرانگ ہوں گے, اسمیل کا ایشو ہے, یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو جتنا نیچرل اور پریونٹیو رہ سکیں اتنا بہتر ہے. کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہم وہ آج کل بڑا آیا ہوا ہے الیکٹرک برش, تو وہ 4000 درہم کا میں نے جی اب تو وہ بھی آ گیا نا, لائٹیں بھی وہ بتاتا ہے کہ جی اتنی دیر پریشر دینا ہے اتنا. میں کہا آپ برش 10 درہم کا لو یا 10,000 کا لو. مرسیڈیز اگر آپ چلاؤ گے, ڈرائیور اچھا نہیں ہے نا تو بیکار ہے. اگر آپ مجھے اچھے ڈرائیور کے ساتھ ہونڈا بھی دے دیں گے تو میں آئی ایم ہیپی. چلا کیسے رہو وہ امپورٹنٹ ہے. تم نے 4000 کا برش لے کے, یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ خود ہی صفائی کر دے گا ساری. دوسرا پھر یہی ہے کہ ساری زندگی مینول برش یوز کیا, پھر آپ کو لا کے میں نے آٹومیٹک دے دیا. اب آپ اس آٹومیٹک کو بھی مینول کی طرح یوز کر رہے ہیں. یہ 90% لوگ یہ کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں. تو آپ تو گم سے پریشر لگا رہے ہیں. وہ تو برش بنا اس لیے تھا کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں, آپ ہلکے 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 صفائی کریں. جیسے ایک آٹومیٹک گاڑی اسٹک شفٹ سے آپ آٹومیٹک چلائیں تو گیئر پھنستے رہتے ہیں. تو وہ یہ ساری ہیبٹس کی بات ہے. تو برش کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر. ہاں سافٹ برش یوز کریں, بٹ برش آپ یوز کس طرح کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا, یہ مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ تھوڑا بہت گم سے خون آنا یہ اٹس اوکے, یہ ہیلدی ہے. نہیں نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. بھی نہیں آنا چاہیے. دیٹ مینس آپ اگریسولی برش کر رہے ہو. ایک فلاس کا بڑا کانسیپٹ ہے, لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فلاس کرتے رہتے ہیں. تو فلاس بھی آپ کو بہت جینٹلی کرنا ہے. اب ہمارے یہاں فلاس یوں 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 کر رہے ہیں, بلیڈنگ ہو رہی ہے. میرا پیشنٹ سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے, آپ فلاس کرتے ہیں بلڈ آتا ہے؟ جی. کیونکہ آپ اتنا اگریسولی کرتے ہیں کہ ایونچولی دا گم ول ٹراماٹائز, اٹ ول شرنک. دانت میں گیپس. اب ود ایج کیا ہوتا ہے, کھانا پھنس رہا ہے ہر جگہ. کیوں پھنس رہا ہے؟ گمز آپ نے ٹراماٹائز کر کے شرنک کر دیے. تو یہ فلاسنگ بھی سارے ہیبٹس آپ کے پراپر ہونے چاہیے. آج کل آئی ریکمینڈ وہ واٹر فلاس آتا ہے, دیٹس ویری ہیلدی اینڈ گڈ فار یو. وہ میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ واٹر فلاس لے لیں تو آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا. میرے پیشنٹس کو بہت فائدہ ہوا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ مائی پیشنٹ کمنگ اگین اینڈ اگین. کچھ لوگ ہر 3 مہینے پہ آ جاتے ہیں کلیننگ کر دو, تو میں کہتی ہوں ریزن کیا ہے. تو میں آپ کو 6 مہینے میں آنا, آپ 3 مہینے میں کیوں آ رہے ہو؟ پھر میں اس کی روٹ کاز پہ پہنچتی ہوں, پھر اس کو وہ سالو کر دو تو ایشو سالو ہو جاتا ہے. کیونکہ مریض کو ہمیشہ مریض بنا کے نہیں رکھنا ہے, اس کو آپ نے گائیڈنس دینی ہے, تو وہ اس سے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اتنی انفارمیشن دینے کا. آپ سے بات کر کے بہت مزہ آ رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں, لیکن کچھ ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو جانے نہیں دوں گا, بہت سے اور سوالات ہیں وہ میں آپ سے کروں گا, اور ہم اپنے آڈینس تک بھی وہ سارے کے سارے پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہم اگر کبھی بھی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید ان کا روٹ کاز دانت کا درد نہیں ہوتا, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی بیماری کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی شاید کوئی ریزن ہے, ابھی ہو رہا ہے یہ پین, لیکن ہم اس کی روٹ کاز تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہی پھر آگے چل کے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے ہمارے لیے. انہی سوالات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اس ایپیسوڈ کو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, اور شیئر بھی کریں اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ ایز مچ ایز پاسبل. امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو بہت سی چیزیں نئی سیکھنے کو ملیں گی. ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ ویک میں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ.